अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, अपने दलाइल सामने रखे। जो हालात हैं जो शुरू हुए 12 अप्रैल को अल्लामा साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के बाद 13 को पूरे मुल्क में वो मनाजर देखने में आया जिसने सबको, जो भी पाकिस्तानी है ज़ाहिर है परेशान भी थे। वो मनाजर देखने के बाद 4 पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, 800 से ज़्यादा जख्मी, अमलाक का नुकसान। यह हुआ 13 को। 14 को पाबंदी लगा के इसको कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। और कल आपने देखा कि कल और परसों के वाकयात किस तरह के थे, उसमें भी उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे। लेकिन शुरू करूंगा मीडिया ब्लैकआउट से कि एक बड़ी एक अजीब चीज होती है पाकिस्तान में। जब भी कोई मजहबी इशू बनता है सबसे पहले मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया जाता है, और उस मीडिया ब्लैकआउट की वजह आज तक या मंतक मेरी समझ से बाहर है। एक इवेंट है, बहुत बड़ी एक ऑनगोइंग एक हैपनिंग मुल्क में चल रही है। मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाजत दें, अपना व्यू, अपना वर्जन, अपनी दलील लोगों के सामने रखें। अगर आपकी दलील में वजन होगा तो यकीन मानिए लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। लेकिन इसको बंद कर देने से अगर आपका ख्याल है कि सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खबर की जब लैक ऑफ न्यूज, खबर नहीं होती तो रूमर्स, खबर नहीं होती तो अफवाहें होती हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब सोशल मीडिया के इस दौर में आपको खबर नहीं रोक सकते। तो बेहतर है कि एक ऑर्गेनाइज तरीका, जहां से खबर चेक होती है, काउंटर चेक होती है, कहीं ना कहीं से ठीक कोशिश की जाती है लोगों तक खबरें पहुंचे। इतने लोग कल मैसेज कर रहे थे, बात पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। जो कुछ भी था वो अफवाहों में या सोशल मीडिया के जरिए, ट्रेंड्स के जरिए सामने आ रहा था। मेरी समझ से यह मीडिया ब्लैकआउट बाहर है। बहरहाल जो वाकया हुआ कल बड़ा एक हिला देने वाला वाकया था। 2 वर्जन हैं उसके, मैं दोनों वर्जन आपके सामने रख देता हूं। हुकूमती वर्जन यह है कि थाने पर हमला किया गया। जब मेरी बात मुख्तलिफ लोगों से हुई, उनका यह कहना था कि चंद 100 मीटर के फासले पर जो इनकी जामिया है उससे एक थाना है। पहले 2 दिन पहले उसके मरकजी गेट को पिकेट लगा के बंद कर दिया गया था। वो रोड ऐसा है जहां से बड़ी ट्रैफिक भी है, गाड़ियां भी हैं, गाड़ियों के टायर पंचर करके और बड़े बड़े कंटेनर्स के टायर पंचर करके गाड़ियां रोक दी गई, ट्रैफिक जैम कर दी गई। हुकूमती वर्जन यह है कि उसका बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया और यह फैसला किया गया कि इसका जवाब नहीं देना। यह हुकूमती वर्जन। फिर एक साइड दरवाजा था जिसको पुलिस और रेंजर्स भी वहां मौजूद थी, वो इस्तेमाल करती थी। बाद अज़ां उस दरवाजे को भी कल सुबह उस दरवाजे को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद यह सारा वाकया शुरू हुआ। यहां से फायरिंग की गई और तहरीके लबैक जो कलअदम तंजीम है उसके 2 लोग, 3 का फिगर भी था, 2 का फिगर भी था, वो जाँ बहक हुए। और उसकी बहुत सी फुटेजेस, बहुत सी वीडियोस मंजरे आम पर आई जिसने एक पैनिक क्रिएट कर दिया। तंजीम का अपना वर्जन यह है कि ये जो पुलिस की रेड की गई जामिया पर कब्जा करने के लिए, और उस दौरान यह वाकया हुआ, और बाकी जो कैजुअल्टीज हैं उसका नंबर नहीं बदलता। अब मुज़ाकरात 2 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के। इसके बाद मैं जाता हूं कि हमारे मुल्क में असल मसला क्या है। लेकिन आपको यह बता दूं, कल रात तक जो मुज़ाकरात हुए, 11 पुलिस एहलकार छुड़ा लिए गए। जो वाकया हुआ जिसकी बात मैंने पहले की, यह भी हुकूमती वर्जन है कि एक डीएसपी को यरगमाल बना लिया गया था। जो थाने के डीएसपी थे और एहलकारों को यरगमाल बना लिया गया था, जिसको बाजियाब कराया गया और उसके लिए ऑपरेशन हुआ। तो वर्जन, जैसे मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ वर्जन हैं। कल रात को मुज़ाकरात के बाद 11 बंदे छुड़वाए गए पुलिस के, 2 गाड़ियां पुलिस का असला, हेलमेट, ये तमाम चीजें हैं जो हुकूमत कह रही है कि उनसे आधे कामयाब मुज़ाकरात के बाद ये चीजें उनसे वापस ली गई। एक रेंजर्स का एहलकार भी उनके पास यरगमाल था, उसको भी रिहा करवाया गया। यह भी कहा जा रहा है कि 50,000 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर इस वक्त जामिया के अंदर मौजूद है, जिसको उस दिन कर लिया गया था, वो अभी तक वापस नहीं हुआ। 3rd राउंड आज है। आज 3rd राउंड में बात यह होनी है कि क्या ये जो मार्च है जिसके लिए पहली
تاریخ 16 فروری کی تھی. مذاکرات کی حکومت نے 20 اپریل کی تاریخ دی گئی جو کہ کل ہے. اور کیا یہ مارچ اسلام آباد کی طرف جاری رہے گا یا یہ اس کو حکومت روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ پہلے مذاکرات راجہ بشارت صاحب اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کر رہے تھے. آج شیخ رشید صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے, نور اللہ قادری صاحب کو بلا لیا گیا ہے, جو اس معاہدے کے سگنیٹریز ہیں جو معاہدہ اس تنظیم کے ساتھ کیا گیا تھا, جس کا سب سے پہلا نقطہ ہے حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. امپلائی یہ کیا گیا کہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی لیکن ہم ان کو ملک بدر کریں گے. یہ جس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے یہ سارا, جس آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے لیکن اس کی تیاری نظر آئی, جس کے بعد سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا. اب ہماری حکومت ہمیشہ, کیا وجہ ہے کہ آخرکار حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں؟ ایک آپریشن دیکھتے ہیں, یہی اسی طرح کا آپریشن آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب یہی تنظیم اسلام آباد پنڈی جنکشن پہ آکے جو فیض آباد آ کے بیٹھے تھے, اس وقت بھی ایک آپریشن کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک معاہدہ کرنا پڑا. اس وقت اہم ترین شخصیات نے اس کے اوپر دستخط کیے. کیا وجہ ہے کہ حکومت کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے فوراً ہی بات بیٹھ جاتی ہے؟ مذہب ایک بڑا سینسٹیو اور ایموشنل مسئلہ ہے ہمارے ملک میں خصوصی طور پہ. ہم سارے مسلمان ہیں اور سارے عاشق رسول ہیں, اس میں تو شک شاید کسی کو ہونا نہیں چاہیے, چاہے وہ مولوی ہے, عالم ہے, کوئی داڑھی والا ہے, کوئی بغیر داڑھی والا ہے. یہ شک شاید لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے. یہ شک نہ رکھیں دماغ میں, سب مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ حکومتیں کیوں آخرکار جا کے کمزور ہوتی ہیں؟ کیونکہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں دوسری سائیڈ پر جا کے کھڑی ہو جاتی. 2017 میں خادم رضوی صاحب جب آئے اسلام آباد, وہ پہلا دھرنا نہیں تھا جو اسلام آباد آیا, اسے چند مہینے پہلے ایک اور دھرنا اسی تنظیم کے ایک اور گروہ کا آیا تھا. چند دن بیٹھے رہے, ایک معاہدہ سائن کیا, چلے گئے. اب ہر تنظیم یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے پر ہم زیادہ لائم لائٹ میں آئیں, تو یہ دوسرا دھرنا تھا جو اسلام آباد آیا تھا. اس دھرنے میں بھی یہ شرط مانی گئی کہ لا منسٹر کو ہٹایا جائے گا. اب یہ شرط دوبارہ مانی گئی پچھلے معاہدے میں جو حکومت نے کیا کہ سفیر کو پاکستان سے باہر نکالا جائے گا. وجہ اس وقت حالات کنٹرول کرنے کے لیے یا کمزور ہو جاتی ہیں حکومتیں, اور اس کی کمزوری کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس ایشو پر کوئی اکٹھا نہیں ہے کہ کیا نیریٹو ہونا چاہیے, کیا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اسٹیٹ کو کس حد تک ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے. پریشر گروپس پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک طریقے سے پریشر ڈالتے ہیں. اس طرح جلاؤ گھراؤ, آگ لگانا, 4 پولیس والے مار دینا, 800 زخمی کر دینا, جیسے میں نے پہلے کہا, سب مجھے یقین ہے وہ 4 پولیس والے بھی عاشق رسول ہیں. جو 800 زخمی ہوئے وہ بھی عاشق رسول تھے. جس کا رکشہ جلا شاید وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا. جن کی املاک کو نقصان پہنچا, جن کی گاڑیاں جلیں. ہم نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ ہم نقصان اپنا کرتے ہیں. مجھے اس دن بڑی خوشی ہوگی, میں یقین مانیے, میں دل سے کہہ رہا ہوں, جس دن یہ لوگ اپنی گاڑی, اپنا موٹر سائیکل چوراہے پر لائیں, پہلے اس کو آگ لگائیں, کہیں میں عاشق رسول ہوں, پہلی قربانی میری. اب دوسری طرف جائیں تو سمجھ تو پھر بھی نہیں آتی, لیکن میک سم لاجیکل سینس. لیکن یہاں اس طرح بندے مار دینا, پولیس کو اس طرح جس طریقے سے ہوا اس طرح کرنا, میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں. Somewhere there needs to be a dialogue in this country and that dialogue has to be a serious dialogue. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب جا کے 2017 کا دھرنا تھا, بہت سپورٹ کیا اس دھرنے کو. کہتے ہیں میرے کارکن جا کے بیٹھنا چاہتے. شیخ رشید صاحب نے کتنا سپورٹ کیا اس دھرنے کو, کیونکہ اس وقت اپوزیشن, مذہب ایک بڑا ایشو ہے جس کو سیاسی طور پر استعمال کر کے اپنا فائدہ اور دوسرے کا نقصان کیا جا سکتا ہے. یہ ہوا. ایک فیصل واڈا صاحب نے بیان دے دیا ٹی وی پر, جذبات میں بہ گئے, کوئی بات انہوں نے کر دی. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب نے ان پر توہین لگا دی, پریس کانفرنس کر دی. وہ لوگ جو خود کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے اس واقعے سے نکلے تھے, انہوں نے بھی مذہب کو استعمال کی. اب جب یہ واقعہ ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں
پرائم منسٹر صاحب نے تو الزام لگایا مسلم لیگ نون اور JUIF پہ. دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کیا. مولانا صاحب نے تو بڑی واضح طور پر سفیر کا جانا ٹھہر گیا اور حمایت کا اعلان کر دیا. جماعت اسلامی نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا. لیکن somewhere there has to be a dialogue in this country. یہ ایسے نہیں چل سکتا. جتھوں کی صورت میں اگر لوگوں نے اپنی بات منوانی شروع کر دی اور حکومت ہر دفعہ گھٹنوں پہ آتی گئی تو پھر یہ ایک عمومی راستہ بن جائے گا کہ جو بھی بات منانی ہے وہ اس طریقے سے منائی جا سکتی ہے. علی اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر یہ میں نے کہا ورژن ان کا ورژن جو دونوں میں نے ساری آپ کو بات جو جس طرح کے واقعات پچھلے چند دنوں میں ہوئے ہیں جو بھی the way it has panned out ایموشنل ایشوز ہیں. کئی دفعہ ایموشنل ایشوز کو پہلے ہم سیریس نہیں لیتے. جب وہ سیریس بن جاتے ہیں جب وہ لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہوتے ہیں پھر کبھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں پھر ان کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. وہ ڈیمانڈز جو شاید بہت کم پولائٹلی مانی جا سکتی ہوں بہت اچھے طریقے سے چیزیں سیٹل کی جا سکتی ہوں بعد میں آ کے وہ مصیبت بن جاتی ہیں اور ان کو مچ ورس ٹرم کے اوپر آپ کو ان کو ماننا پڑتا ہے. Where do we go wrong? ہم خرابی کہاں کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اچھا کاشف بھائی آپ نے 2-3 باتیں کی ذرا اس پہ ہم دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کی بات اس چیز میں ڈائلاگ کہہ لیں اسے ڈیبیٹ کہہ لیں لاجیکل اینڈنگ بھی ہونی چاہیے اس کی کہیں نہ کنکلوژن بھی ہونا چاہیے. آپ نے پہلے بات کی کہ یہ سوشل میڈیا یہ مین اسٹریم میڈیا شٹ ڈاؤن کرنے کی اس کی کوئی آپ کہنا کوئی ریزننگ there was a blackout on television. اوکے بلیک آؤٹ ان میں سوشل میڈیا بھی ہوا نا اس دفعہ. دیکھیں یہ ریت تو تھی آپ کو یاد ہوگا 4 گھنٹے کا بند کیا گیا. رحمان ملک کے دور میں چھٹی دے دی جاتی تھی پھر کنٹینرز آئے اب اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس سے آگے پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوگا. یو رائٹ بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی ریزننگ کیا ہے. یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس انڈرسٹینڈنگ کی طرف کیوں نہیں آ رہے کہ اس کو لاجیکل لے کے جائیں. مسئلہ یہ ہے سب مسلمان ہیں نہیں میں اور عاشق رسول میں ایک چیز بار بار ری انفورس کر رہا ہوں. کاشف بھائی بات ہی میں اور کر رہا ہوں. اس ایونٹ کو چھوڑ کے کئی جگہ اور بھی اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں خبر آپ روک نہیں سکتے آج کل کے دور میں. شاید وہ دور ختم ہو گیا جب آپ خبر روک سکتے ہیں. وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. جب آپ خبر روکتے ہیں سنسنی پھیلتی ہے اور جب سنسنی پھیلتی ہے اس سے زیادہ پھر ریومرز پھیلتی ہیں اور ریومرز ہمیشہ آپ کو پتہ بڑھاوا کرتی ہیں اس میں کمی نہیں لاتی ہیں. 2 طرف اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایک خبر نہیں رکنی چاہیے. دوسری طرف میڈیا کے اندر بھی اور سوشل میڈیا نارمز سوشل میڈیا کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز آنے چاہیے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی لائیو کوریج نہیں ہونی چاہیے آل اوور دی ورلڈ نہیں ہوتی لائیو کوریج بٹ ہماری ایک چیز ہے جس کو ہم آج تک ٹھیک نہیں کر سکے کاشف بھائی کہ ہم نمبر 1 بریکنگ نیوز کے چکر میں ہم اس کام کے اندر پڑ جاتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں اگر میڈیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے یہ بات سوچیں گے سمجھیں گے تو آپ کی دلیل بھی میری دلیل سے ملتی ہوئی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں طرف ڈیبیٹ ہو. خبر نہیں روکنی چاہیے بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے پر میڈیا کو اپنے اینڈ پہ بھی دیکھنا چاہیے. دوسری طرف آ جاتے ہیں پھر آپ نے یہ بات کی کہ ان چیزوں کا کس طرف چلی جائے گی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا الزام لگا دیا کہ الزام ذرا ہارڈ ورڈ ہے کہ عمران خان صاحب اس دھرنے کے ساتھ تھے. اب اس ساؤنڈ سنا دیتا میرے سنتے یار میری بات تو پوری کر لینا کاشف بھائی. اب میں کب کہہ رہا ہوں آپ الزام کا لفظ لیا نا الزام دیکھیں نا. اب دیکھیں چیز دیکھیں ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی گئی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا کوئی شارٹ سنا دے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے اگینسٹ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کی ہو. ایشو کیا تھا اس وقت اوتھ ڈکلیریشن الیکشن بل آیا. زاہد حامد صاحب اس وقت وزیر قانون تھے. انہوں نے ایک الیکشن بل چینج کیا. ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی تھی انہوں نے غلط کیا اور نون لیگ کا اس کے اوپر سٹینس تھا کہ ہم اس کو واپس لیتے ہیں. نون کا اپنا سٹینس تھا. اگر آپ شخصیات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایک علماء ونگ میں سے ایک آڈیو بھی چلی تھی بالکل ٹھیک بات ہے پر دوسری طرف کیپٹن صفدر بھی موجود تھے نا. وہ تو نون لیگ کا حصہ تھے. وہ تو اس دھرنے میں بھی پہنچ گئے تھے. اس کو اس طرح ایک دم کہہ دینا نا کاشف بھائی کہ لیکن کیا آپ اس بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے مذہبی ایشوز کو استعمال کرتا ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے. 1 بائی 1 لے کے ایشو کریں گے یار اسے پورے کو آپ امبریلا کے نیچے لے لیں گے نا. لارجر ایشو نہیں اس طرح ہوگا نہیں نا. آپ ایشو کو دیکھیں نا ایک لارجر ایشو ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے الیکشن بل جس کے اندر پراپرلی ایک چیز کو چینج کیا گیا ہے اور اس کا آپ کے اوپر کنٹرول ہے. آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو اس چیز پہ ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب دوسرا ایشو دیکھیں یہ جو آسیہ بی بی ایکویٹل ہوا تھا اس کے اوپر ڈیفرنٹ ویو پوائنٹس آئے پوروں کے ڈیفرنٹ ویو پہ. تیسرا ایشو اب ہے کہ اس سے پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہی نہیں ہے.
کہ آسیہ بی بی کا ایشو ہے, آسیہ بی بی کے ایکویٹل کا ایشو ہے, ممتاز قادری از این ایشو, یا پھر لیٹ سپوز وہ الیکشن بل از این ایشو, دیر از ناٹ این ایشو. کیوں ہوتے ہیں؟ اب کاشف بھائی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر ون بائی ون لیں گے نا, دیکھیں یہی چیز ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے میں اس کے اوپر اپنی ایک لاجک دینے کی کوشش کروں, شاید آپ اسے مانے شاید آپ اسے نہ مانے. سر میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں, ہم اوور آل جب لارجر پکچر کے اندر کرے گا, کاشف بھائی نہیں کاشف بھائی فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے, گورنمنٹ کنسیڈ کرتی, کیوں؟ کاشف بھائی لارجر پکچر کے اندر آپ ساری پکچرز کو ملا نہیں سکتے, ہر ایک کا کانٹیکسٹ چینج ہے. میں یہ کہنے کی کوشش, اب آپ آ جائیں جو مین بات کی آپ نے, اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ کوئی چیز کا اس پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور جو آج پرائم منسٹر نے سپیچ کی, سلمان رشدی کی بھی بات کی انہوں نے, میں آؤں گا اس کے اوپر. اچھا چھوڑ دیں اس کو فی الحال, چھوڑ دیا سر, اس پہ بھی نواز شریف کو رگڑا ہے. نہیں میں نواز شریف چھوڑ دیے, نواز شریف ناٹ اے ٹاپک رائٹ ناؤ. آپ جو بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی, اینڈ ہی اسٹل چوز ٹو برنگ ہم اپ ان ا رانگ کانٹیکسٹ. میں اور بات کرنے لگا, دیکھیں میں ذرا اب جو بڑی اچھی ڈیبیٹ آپ نے, یہی چیز ہے جس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ ایسی ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, نہیں ہوتی پاکستان میں یہ ڈیبیٹ. کاشف بھائی مجھے بتائیں کہ آج سلمان رشدی برٹش انڈین with the nationality of England, with the nationality of United States ہے نا, آپ کو پتا ہے 2007 میں اس کو سر کا خطاب دے دیا گیا. کس چیز پہ آپ کو پتا ہے؟ Without anything to his credit. ٹھیک ہے, میں نے جو پڑھا اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کے پلے ایسی کوئی رائٹ اپ نہیں ہے. میں نے جو پڑھا نہیں اس میں ہے, یہ کوئی یہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ دوسری طرف 50 ملک چیخ رہے ہیں, ایک مسلمان ملک کے لیڈر نے اس پہ فتویٰ دے دیا ہے, اس کو برٹش کیا کہہ رہے ہیں, اسے پولیس پروٹیکشن دے رہے ہیں, 2007 میں آ کے اس کو سر کا خطاب دے رہے ہیں. کہنے کا میں بات اپنا اپنے لاجک پروف کیا کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا جو پرابلم ہے وہ اپنے سے ریلیٹڈ ہے, ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے, یا کوئی باہر کوئی چیز ایسی. اگر اجازت ہے میں باقیوں کی طرف, لیکن یہ بحث آپ کی آج سے بہت دن پہلے ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی جن کے ساتھ آپ یہ معاہدے کر رہے تھے. جب آپ یہ لکھتے ہیں اس میں, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا میں آتا ہوں واپس, پہلے سیگمنٹ میں میں دوسروں کو نہیں ہو سکتا. ملک صاحب, عمران خان صاحب نے آج مولانا صاحب پر اور میاں صاحب پر الزام لگایا. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں کہ الزام کیا ہے, سن لیں, پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک whoever the opposition is, اس کیس میں مجھے کوئی اوپن بیان نظر نہیں آیا نون لیگ کا ایسا جو مجھے, مولانا صاحب نے تو حمایت کی ہے, مولانا صاحب کی تو سمجھ میں آتی ہے آپ کے بیان کی, لیکن سنیے انہوں نے کیا کہا. جے یو آئی جو فضل الرحمان کی پارٹی وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی, ساتھ وہ نون لیگ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ملک صاحب. جی کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں پرزور اس بات کی مذمت کرتا ہوں, اور عمران خان کو یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے آج دی ہے, پہلے ان کو اپنا کنڈکٹ تو دیکھنا چاہیے نا. کیا ہے یہ شخص جب تحریک انصاف کی چیئرمین کی حیثیت سے, مجھے شیخو پورہ کے ان کے جلسے کی تقریر یاد ہے, پھر انہوں نے ایک علماء مشائخ کونسل کو لاہور میں ایڈریس کیا تھا, مجھے وہ یاد ہے, پھر ان کی وہ جو لاہور کے اندر ریلنگ کے دوران تقریر تھی, مجھے وہ یاد ہے. ان سب کے کلپس نکل آئیں گے. یہ تو اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کاشف صاحب کہ یہ کل کو اسی بات پہ کہ ختم نبوت کے معاملے کو لے کر اور تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کل تک کہتے تھے کہ جو اس معاملے میں کوئی دوسری اوپینین رکھے گا اس شخص کا اس ملک کے اندر رہنے کا حق کوئی نہیں ہے, اور آج یہ کیا پوزیشن لے کر کھڑے ہیں. ٹیل می ون. سر ویسے آپ ہی تھوڑا سا فیکٹ کے قریب رہنا ملک صاحب, مجھے تو یاد نہیں پڑتا. میں بالکل قریب ہوں حقیقت. میں آپ کو ساری باتیں ابھی نکلوا کر میں آپ کے پاس بھجواتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ان کا جو شیخو پورہ کا جلسہ تھا اس کی تقریر کو نکالیں آپ. چلے میں نکال دیتا ہوں. جو انہوں نے اسٹیڈیم میں کیا تھا. ٹھیک, ایک سیکنڈ کاشف صاحب ٹھہریں. ان کی جو علماء مشائخ کانفرنس کی, میں آئی ول اسٹینڈ ٹو مائی ایچ اینڈ سنگل ورڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. سر میں نے ایک بات تو پہلے ہی مان لی نا, دیکھیں میری بات سنیں سر, میں نے ایک بات تو پہلے ہی مان لی کہ, سر میری بات سنیں ملک صاحب, میری بات سنیں, ایک بات تو میں نے مان لی پہلے ہی کہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2017 میں, یا جہاں اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن کو طاہر القادری صاحب کے ساتھ دھرنا دینے کو تیار ہو گئے کیونکہ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ اس سے سیاسی مفاد ملے گا. سو ہماری پولیٹیکل پارٹیز یہی کرتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر
کیا ہم کمزور نہیں کر رہے جب ہم کنسیڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ جو مختلف معاہدوں میں کنسیڈ کرتے آئے ہیں؟ ذرا تھوڑی اس طرح بحث لے کر جائیں نا، اور منون کا جواب آپ دیں گے، ظاہر ہے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کچھ کیا کہ نہیں۔ میں نے صرف مختصراً آپ کو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ میں کم از کم عمران خان سے، مجھے ان کے باقی بہت سارے معاملات پہ شدید اعتراضات تھے، لیکن آج کے اس بات کے بعد I am keeping him very shallow, very low. میں honestly speaking میں آج سخت ان سے نا امید اور مایوس اس حد تک آج ہوا ہوں۔ دیکھیں نا، اگر آج بطور پرائم منسٹر آپ ایڈریس کرنے آئے تھے تو آپ اس پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے آپ آل پارٹیز کانفرنس کی بات کرتے، آپ طے کرتے کہ موبوکریسی کے ذریعے چاہے وہ ختم نبوت کی بھی بات ہوگی نہیں کی جائے گی، سڑکیں بند نہیں کی جائیں گی۔ ان کو آپ انٹرلنک دیکھیں، آپ باہر نکلتے ہیں عقیدہ ختم تحفظ ختم نبوت کے لیے، یا آپ نکلتے ہیں کہ کہیں توہین رسالت ہوئی اس سلسلے کے لیے نکل، تو لا اینڈ آرڈر اس ایشو کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب آپ روڈز کو بلاک کرتے ہیں، سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو لا اینڈ آرڈر کو آپ علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں اور اس ایشو کو آپ علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے ہوگا؟ سر ایک چیز کا جواب دے دیں، کیا نون لیگ سے کوئی بیان آپ نے دیکھا ہے جو یہ کس بنیاد پہ، میں گورنمنٹ سے بھی پوچھتا ہوں، not a single one. I don't think I have come across anything yet. نہیں، I exactly know that there is not a single one. ایک بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ ہم نے یہ جو معاملہ آج کھڑا ہے نا کاشف صاحب، بنیادی سوال یہاں پر کیا تھا کہ کیا ایسے ریاست چل سکتی ہے؟ سوال یہ تھا، کیا یہ طے تھا کہ آپ نے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آنا ہے، چاہے وہ آسیہ کے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد ہو، تو پورا ملک 3 دن کے لیے ایک انارکی اور ایک جلاؤ گھیراؤ میں چلا جائے گا؟ چاہے اس سے پہلے وہ معاملہ جو بھی علی نواز کہہ رہے تھے کہ کوئی آرٹیکل کی چینج کی لا کی بات تھی، تو اس پر 3 دن کے لیے فیض آباد دھرنا، اور یہ ساری جو صورتحال کوئی چھپی بات تھی کسی سے؟ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سر لیکن کیوں نہیں لے رہے؟ میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں، now that your opposition، میں شرجیل میمن صاحب سے، سر میں بریک سے پہلے میمن صاحب کو بھی، اس کے بعد let's get into this debate again. میمن صاحب, why don't we take it seriously? It's a big issue. This is an elephant in the room. یہ ایک ایسا بڑا ایشو ہے کہ جو انکریزنگلی کرپل کر رہا سب کو، لیکن اس میں بحث ہی نہیں ہو رہی، پوائنٹ سکورنگ تو ہو رہی ہے۔ میں نے بلاول صاحب کا بیان پڑھا، جب پولیس والے مارے تھے انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہے حکومت، یہ نہیں ہونا چاہیے، جب ریٹیلیشن ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی بڑی زیادتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ When will we get down to a dialogue کہ یار اس کے ساتھ ہم نے how do we want to run this country، کس طرح چلانا اس ملک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کاشف عباسی صاحب، آپ نے بالکل ایک بات صحیح کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ اور سنجیدہ ایشو جو ہے، جو کرنٹ 2-4 دنوں میں ہوا ہے، وہی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں یہاں پہ کوئی کسی کو کرٹیسائز کہتے ہیں مخالفت برائے مخالفت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن جس طرح سے اممیچورٹی کا ہمیشہ مظاہرہ کرتی ہے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ، اور یہ کنٹینیو چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور خدا نہ خواستہ ہم کسی بہت بڑے ٹرموائل کی طرف جا رہے ہیں اگر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، اور اس کو سنجیدہ لینے کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں وہ ساری چیزیں ریپیٹ کر سکتا ہوں جو آپ نے اپنے انٹرو سے لے کر تمام گیسٹوں نے کیے، میں ہر ایک چیز کا میرے پاس جواب موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم آ جائیں کنکلوژن کی طرف۔ یہ نہیں کہ عمران خان کے پاس اس چیز کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا، عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ بہت سارے رستے موجود تھے۔ میں آپ کے ٹی وی چینل پہ میں ان کو ایک ایڈوائز دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بھی کلک کرے تو آپ بھی ان کو فورس کر لیجئے گا، پہلے ہی فرصت میں تمام علماء کرام جو ہیں ان کی میٹنگ بلائی جائے، پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کہیں اور بلائی جائے، اس سے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے اس سارے ایشو کو ہاں سر، لیکن اس میں اپوزیشن کا رول بڑا کرٹیکل ہے کہ کنسٹرکٹیو پازیٹیو، دیکھیں یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے فیوچرز کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ میٹر آف کاشف صاحب، دیکھیں الحمدللہ اس ملک میں ہر مسلمان عاشقان رسول ہے، ہر کوئی ہے، ایبسولوٹلی ہر کوئی، اس میں کسی کو نہ ہمیں کسی سے یہ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اور جو میرے دل میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہوگی، جو محبت یا پیار ہوگا، وہ مجھے کسی اور سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو امپریشن دیا جا رہا ہے، جس طرح کی حکومت کی بے وقوفانہ پالیسی، میں سمجھتا ہوں احمقانہ پالیسی جس طرح کے سچویشن کریٹ کر سکتی ہے، خدا نہ خواستہ اس کا اندازہ، اس کا اندیشہ نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ کوئی اور ہے، لیکن جو بندہ گراؤنڈ پہ بیٹھا اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔
اس کو پہلی فرصت میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے عمران خان صاحب بات کریں, اور کسی چیز پہ بات نہیں کر رہے ہم آپ سے, ہمیں کوئی اور آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے, آپ صرف اس ایشو پہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے بیٹھے. نمبر 1. نمبر 2, ایک چیز اور اس میں بالکل ٹھیک ہے, میں آپ ہی سے شروع کروں گا. آج جو اسٹرائک ہوئی ہے کاشف صاحب, ایک اجازت ہے, میں آپ ہی سے شروع کروں گا بریک کے بعد. یہ جو آپ بات کریں نا, بلائیں سب کو, اس یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صرف سیاستدان کوئی کلین شیو والے ہی بیٹھیں گے, سب کو جو سٹیک ہولڈر ہے. ایک بہتر طریقہ ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کا, ایک بہتر طریقہ ہے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کا, ان سے ٹیکل کرنے کا. آگ لگا دینا, ملک بند کر دینا, یہ اٹینشن تو مل سکتی, پولیٹیکل میپ پہ تو آ سکتے ہیں, لیکن اس سے مسائل کیا حل ہوتے ہیں, پہلا سوال. دوسرا, اور جو بڑا بنیادی سوال ہے, میں تو جو بچپن سے پڑھتے آیا, میں تو نبی پاک کی کہانیاں صرف یہی سنی ہے, ان کی سیرت کی. He was the most forgiving man I've heard about. ہم نے سنا کوئی اس کے اوپر, ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی خاتون, نہیں پھینکا, چلے گئے, بیمار تھی, مسلمان ہو گئی. مجھے طائف کا واقعہ یاد ہے, جب عرش ہل گیا, فرشتہ بھیجا گیا کہ اگر آپ کہیں تو طائف کی پہاڑیاں ان پر الٹا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ان کو ہدایت دے دیں. یہ تھے نبی پاک. سو تھوڑا سا ہمیں اپنی ڈیلی جو اپنی ڈیلنگز ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی یہ لانی پڑے گی, تھوڑا ٹھہراؤ, تھوڑا پیار, تھوڑا نیگوسیشن, ڈائیلاگ کے ذریعے بات کرنی پڑے گی. اور give them a seat on the table whoever is a stakeholder. مولانا صاحب ہیں, جو مذہبی جماعتیں ہیں, وہ who think کہ ہم اس ایموشنل ہیں اس ایشو کے بارے میں, بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کو آگے لے کر چلیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. میمن صاحب, I'll start with you. ظاہر ہے آپ کا آدھا جواب تو ہو چکا ہے. سو یو سیئنگ, کیا اس ڈائیلاگ کو اپوزیشن سیریس لے گی؟ یہ کیا پوائنٹ سکورنگ ڈائیلاگ ہوگا, اس کو اپرچونٹی سمجھا جائے گا کہ لیٹس فکس دس ونس اینڈ فار آل؟ کاشف صاحب, میں آپ کو ایک بات بالکل آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا باقی پارٹیوں کا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو جو کہ نیشنل ایشو ہو اس میں ہمیں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس بار عمران خان صاحب کی لینگویج میں دوں کہ انہوں نے فل ٹاس بھی دی ہے, اور ان کی ہر بات پہ ان کو آج جو چیزیں یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ خود کر چکے ہیں. اسی ٹی ایل پی کے دھرنوں میں وہ خود بیٹھ چکے ہیں, اپنے دھرنے کا کلچر انہوں نے سٹارٹ کیا. بیٹھے نہیں ہیں, حمایت کی تھی. میں نے انہوں نے میں آپ کو تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں. I can show you the pictures. یہ خود بھی گئے تھے. سرجیل کو کہتے بھیج دے یار, اس کو کیا بھیجے بھائی, میری یاداشت میں نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بھیجتا ہوں, ابھی بھیجیں نا. اس کے علاوہ ان کی ہاں میں بھیج رہا ہوں آپ کو. آپ نے خود اس کی حمایتیں کی, آپ نے شیخ رشید نے خود کافی کنٹینروں پہ کھڑے ہو کہا کہ جلا دو, آگ لگا دو, پورے ملک کو بند کر دیں گے. میری بات سنیں. خان صاحب, میں آپ کو شرجیل بھائی آپ کو انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں وہاں جا کے پہلے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. الیکشن بل کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے, یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ورڈ کو ڈکلیریشن سے چینج کر رہے ہیں. ساری پارٹیز اس چیز کے اوپر ہیں, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کی بات نہیں, ہم اسے مرج کر رہے ہیں. ابھی آپ جو بریک میں بات ہو رہی تھی کہ جو بی بی نے لال مسجد کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, پر اس طرف ڈیبیٹ ہے نہیں نا. ڈیبیٹ اس طرف ہے نہیں ہے. پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے. میمن صاحب جی, اب میں سنیں دیں. یہی جلاؤ گھراؤ کی باتیں خود کی, یہی عمران خان نے کنٹینر میں کہا میں پولیس والوں کو پھانسی لگا دوں گا جس نے میرے کسی شخص کو بولا. میں کسی چیز کی حمایت نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں, آپ نے جو معاہدہ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر, کس سے پوچھ کے کیا؟ کیا آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ معاہدہ کرنے گئے تھے, وہ آپ نے معاہدہ کس سے پوچھ کے کیا, اور کیا کنڈیشن تھی لے قوم کے سامنے, اور آپ نے ان کو 3 دن میں ان کو بین کر دیا, اور اسی کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ معاہدہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کرتے رہے. لیکن وہ یہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے نا. تو اس کا معاہدہ ہے ہی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. تو کیوں نہیں لے کے آئے ابھی تک؟ آج دن تک وہ معاہدہ یہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ پارلیمنٹ کا آج بھی ان سیشن تھی, آج لے کے آتے. شیخ رشید صاحب تھے, ان کے مولانا صاحب موجود تھے. میں نے سنا یہ لانے لگے معاہدہ یہ پارلیمنٹ میں. میں اس کوئک نہیں, میں شرجیل میں ملک صاحب بات کر لیں میں جواب دیتا ہوں. کیا اس کو پارلیمنٹ بالکل لا رہے تھے ہم کو, یہ تو بات ہی نہیں تھی. اب تو پھر دوبارہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے اس کے آگے بات چلی گئی ہے. یس ملک صاحب اگین ڈائیلاگ. یہ پروگرام میں بڑے مزے سے چسکے بھی لے سکتا تھا کہ سلمان رشدی کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا پمپنگ کرنی تھی انہوں نے, خان صاحب نے, ورنہ شاید اس کا ذکر ہی نہ کرتے. لیکن کیا ہمارا سیاسی جو اکٹھ ہے, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک سیریس ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے؟ ملک صاحب کرنا چاہتی ہیں نیشنل ایشوز پہ ڈائیلاگ؟
اچھا کاشف صاحب آنیسٹلی میں تو سر جو پوری آپ کی اس پروگرام کی ڈیبیٹ کا جب آپ نے آغاز کیا تو اس میں آخر میں کنکلوڈ کرتے آپ نے کہا کہ اس پہ بیٹھ کے ایک ڈائلاگ، میں تو اس کا ایڈوکیٹ فار دیٹ. جب پی ٹی آئی یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بشمول مسلم لیگ نون جس جماعت کا میں رکن ہوں، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم تھی یا کوئی اور جماعت یا مولانا صاحب کی جماعت، جب بھی آپ جا کر محاصرہ کرنے کی بات کریں گے، جس وقت آپ کہیں گے کہ ہم کیپٹل کو انڈر سیج لا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو یہ آپ کے کوئی پروٹیسٹ کا رائٹ نہیں ہے. یہ تو آپ ایک ایسی صورت اختیار کرتے ہیں جس سے آپ باقی لوگوں کے رائٹس کو یوزرو کر رہے ہیں، ان کی فریڈم آف موومنٹ کو، آرٹیکل 17 آپ بالکل اس کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو بالکل کہیں ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں. یہ معاملہ اس کی شکل جو بنتی جا رہی ہے، اور یہ ہر آتے دن کے ساتھ کبھی کوئی سیاسی جماعت، کبھی کوئی گروہ، کبھی کوئی مذہبی تنظیم، جب بھی کسی نے کوئی مطالبہ منوانا ہے، اور اگر یہی ایک رواج پڑ جائے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی جماعت کے حمایتیوں کو لے کر آ کے ایک دھرنے کی صورت اختیار کر لیں گے، پبلک لائف ڈسرپٹ ہوگی، یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. یہ بات فار ونس اینڈ آل طے ہونی چاہیے کہ آپ کے سر، لیکن کیا یہ تو ہوگی اصولی بات، کیا اس پر ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ لیٹس سارٹ دس آؤٹ. یہ نو گو ایریا، یہ نہیں کوئی کر سکتا. I am for it. اس پہ ہر صورت ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور یہ بات طے ہونی چاہیے. دیکھیں، یہ میں تھوڑا سا کاشف صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں. جسٹس منیر رپورٹ جو ہے نا سر، وہ آج کے حالات کی بھی ایک باقاعدہ تصویر کشی کرتی ہے. اس کا جو کنکلوڈنگ پیر ہے، آخری پیر ہے نا، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں کس لیے کہ ایک جو آج ایک پرائم منسٹر نے بھی اپنی سپیچ میں بات کی، جس پہ میں پھر اگین معترض ہوں، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہیٹ سپیچ کبھی بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی. ہیٹ سپیچ از اے کرمنل کنٹینٹ. وہ کوئی بھی کر رہا ہو، وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہی ہو تو وہ تو بلاسفیمیس تک ہو جاتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے سر، ہولوکاسٹ تو بلاسفیمس ہے، ہمارے نبی پاک کی حرمت ویسٹ میں نہیں ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس میں کاشف صاحب دیکھیں، میرا مدعا یہ ہے کہ یہاں پر بنیادی بات طے ہو جانی چاہیے، اور اگر یہ اب بھی آپ نہیں کریں گے تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. سر، میں اب ذرا حکومت سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بار بار کلیم رہا ہے مسلم لیگ ان کا، کشمیر پہ نہیں بیٹھتے. اتنے بڑے بڑے نیشنل کرائسس آئے اس ملک میں، پرائم منسٹر صاحب نے بیٹھے، بٹ ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ حکومتوں کو اکا دکا اپرچونٹیز ملتی ہیں اپنے ٹینیور میں 5 سال میں. دس از این اپرچونٹی ٹو سارٹ سم تھنگ آؤٹ. دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو. میں کیا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اس سے بڑی بات کروں، میں ریلیونٹ کرتا ہوں اس چیز کو. بلیک ایجز گئی گورے کی، آپ اپنے یورپ کو دیکھ لیں، اس کے بعد انگلینڈ گریٹ برٹن کو دیکھ لیں. میگنا کارٹا سائن کی سب نے بیٹھ کے، انہوں نے کہا ایک لا ڈرافٹ کر رہے ہیں ہم سارے لارڈز بھی اس کے نیچے ہوں گے. جو آپ نے بات کی، ہمیں وہ میگنا کارٹا سائن کرنی پڑے گی، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. When you say Magna Carta, do you mean a new constitution یا no new constitution؟ اس ایشو کے اوپر سر، اس ایشو دیکھیں. باقی تو ہمارے پاس 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، بڑا اچھا، اس کو ہم چینج کرنے کا طریقہ. میگنا کارٹا بائی دی وے بیرنس کے فیور میں لایا گیا تھا کیونکہ اوور ٹیکس کر دیا تھا کنگڈم. بٹ اینی ویز دیٹ بی بسائڈ دی پوائنٹ. دیکھیں ایک مین، کیا پرائم منسٹر تیار ہوں گے ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ سر یہ بات ہے، ہم بیٹھیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر آپ آ کے کہہ جائیں گے پرائم منسٹر، نہیں میں یہ بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں یار، آج بڑی اچھی بات کاشف بھائی سن تو لینا. مسئلہ یہ کیا یہ تحریک انصاف کا ہے، حکومت کا مسئلہ ہے صرف؟ کیا یہ اس سے پہلے نہیں ہوا؟ کیا یہ اس کے بعد نہیں ہوگا؟ ہم نے سب نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے ہی اس کا دیکھیں. اور اس میں سٹیک ہولڈر جو آپ نے پہلے بات کی تھی کاشف بھائی، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شیو کی ہوئی ہے صرف وہ سٹیک ہولڈر ہے، جس کی داڑھی ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے. سب بیٹھیں گے، سب اپنی رائے دیں گے، اور سب سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک کہیں گے ہاں these are the games, these are the rules of the games. اس کے علاوہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ all 3 political parties are agreeing کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کو ان کیمرہ رکھیں، اے پی سی کی صورت میں رکھیں، سب ایک کنسنسس کر کے اٹھے وہاں پہ. آپ بھی گورنمنٹ بھی اگری کر رہی ہے، ملک صاحب بھی اگری کر رہے ہیں، اور شدید احمد صاحب نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. سو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, 1 मिनट ईच, स्टार्टिंग ऑन फिनिशिंग ऑन द गवर्नमेंट। मेमन साहब, क्या पार्लियामेंट इकट्ठी हो पाएगी? काशिफ साहब, ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि हुकूमत का रवैया कैसा है, क्योंकि इस वक्त इस नाअहल हुकूमत की मौजूदगी जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इस पूरे कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है कि जिस तरह की इनकी पॉलिसीज हैं उससे मुल्क को खदशात बढ़ रहे हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। सर मैं बात कर रहा हूं डायलॉग की, आप देखें दिस इज कोई डायलॉग नॉन स्टार्टर होगा क्योंकि बैच शुरू होगी, तुम सिलेक्टेड, तुम चोर, तुम डाकू, तुम फलाने, और विद इन एन आवर ये डायलॉग कॉल आउट कर हम सिलेक्टेड नहीं कहेंगे। अगर इमरान खान सच्ची नीयत से पूरी कौम को इकट्ठा करें, तमाम उलमा कराम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनसे ये बताएं कि जी ये मुझसे गलती हुई है, मैंने उनसे मुआहिदा किया, मैंने उनसे गलत बयानी की, अब मैं मुआहिदे से मुनकर किया, फिर मैंने उनकी तंजीम पर ब्लैकआउट नहीं। हम तो आज भी चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं ये मसला हल हो, हम चाहते हैं मसला हल हो, अवाम तफहीम के साथ हो, यूज ऑफ फोर्स के साथ नहीं होना चाहिए, अवाम तफहीम के साथ होना चाहिए, और इनको नेक सर असल में मलिक साहब, व्हेन यू फ्रेज एन आर्गुमेंट ना कि जहां पे 4 जुमलों में से 3 का मतलब दूसरे को नीचे गिराना है, नो डायलॉग विल प्रोसीड, कोई डायलॉग आगे नहीं चल सकता। मैं काशिफ साहब, यू नो सर, आई विल बी द लास्ट पर्सन, मैं तो बिल्कुल बड़ी दो टोक और वाज़ेह बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स इज रेनिंग, पॉलिटिक्स का एक वो ऑर्डर ऑफ द डे डिफरेंट हो चुका है, वो गवर्नेंस को और ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने की बातों को भी खा रहे हैं। यहां बुनियादी सवाल ये है कि तो आवाज चलेगी सर। सर देखें, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, बहुत सारी दुनिया मसाइल से निकली है, और किस तरह निकाली, कोई रॉकेट साइंस नहीं पॉलिटिशियन हमारे वाले नहीं, आप ये सोच रहे हैं मेरे ख्याल इससे भी बुरे थे, आप इसको इस तरह फ्रेज कर लें, इससे भी बुरे थे, ठीक है, आपको इस तरह फ्रेज, निकली है दुनिया और निकलेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तरीका सिंपल एक है कि आपने प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, टीओ सेट करने हैं, और सबको उस बायलॉज उसके नीचे अंदर ला के, उस अम्ब्रेला के नीचे ला के टर्म्स रेफरेंसेस सेट कर। ये मेरे उलमा भाइयों के लिए ये बात नहीं हो रही कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठे क्लीन शेव वाले ये बातें करेंगे, उलमा कराम उसका हिस्सा हो, यस, मजहबी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, मुख्तलिफ तबका फिक्र, मुख्तलिफ अकायद से रिलेटेड जितने लोग हैं सब इससे रिलेटेड होंगे। आप डिफरेंट कमेटी सेट कर सकते हैं, उनके ऊपर एक कमेटी बना सकते हैं, उसको कोई भी तरीका कार तय किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका जो सड़कों पे चल रहा है ये नहीं चल सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.